अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शीज़ा क्या कर रही हो? मुस्कान ने शीज़ा के बेडरूम में दाखिल होते हुए मुस्कुरा कर पूछा था। मुस्कान, मुझे क्या करना है, कुछ खास नहीं, अपने संगदिल शोहर की यादों में गुम हूँ। शीज़ा तलखी से तंजिया बोली थी। शीज़ा, हमदन भाई ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है सबको भयानक माजी समझकर भूल जाओ। देखना शीज़ा, कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है तो वो जो मेरा परवरदिगार है ना कहीं उस इंसान की खता को उसकी सज़ा देता है, और इंसान अपनी नाइंसाफ़ी को फरामोश किए इस सज़ा का नोटिस नहीं लेता। अगर हम किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को दुख तकलीफ ना दें, तो सच मेरा मानना है कि मेरा परवरदिगार उस इंसान की ज़िंदगी में सुकून राहत कायम रखता है। प्लीज़ शीज़ा, दरगुजर करो, और तुम तो बहुत सब्र वाली हो। मुस्कान आहिस्तगी से इसे समझा रही थी। शीज़ा, खुद को मजीद तकलीफ ना दो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। हमदन भाई तुम्हें डिवोर्स देने से इनकारी नहीं, तुम खुद को जबरदस्ती बंधन से आज़ाद करा कर अमार से शादी कर लो। जस्ट शिट। आप मुस्कान, शीज़ा बुरी तरह से चलाई थी। मुस्कान, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया है। हमदन के लिए मैं बचपन से उसकी मनकुहा थी, फिर हमदन ने क्यों कर अपने ऑफिस की एम्प्लॉय से मोहब्बत कर ली, और फिर कोर्ट मैरिज करके मेरी ज़ात की, मेरी इज्जत की और मेरी मोहब्बत और मेरे एतबार की धज्जियाँ बखेर दी। अमार की मैं रिश्ते में भाभी हूँ, और अमार महज हमदर्दी की खातिर मुझे अपना रहा है। अमार क्यों जोर दे रहा है? क्या अमार को हमदन की शादी करने का इंतज़ार था? क्यों मेरे अपने ही माँ बाप मेरे दुश्मन बन गए हैं? नहीं, इन्हें पता है हमदन से मेरी मोहब्बत, मेरी नसो रग में हमदन की मोहब्बत खून के साथ गर्दिश करती है। मैं हमदन को एक पल, एक लम्हे के लिए भी अपने आप से अलग नहीं कर पाई। इसने मुझसे बेवफाई की, 22 साल अपने नाम से मंसूब रखा, बतौर बीवी माशरे में मुतारफ करवाया, फिर हुरिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मुझे छोड़ दिया। कोई मेरे दर्द को क्यों नहीं समझता? शीज़ा फूट फूट कर रो रही थी और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर। शीज़ा, कोई तेरे लिए बुरा गलत नहीं सोच सकता, कोई तेरा दुश्मन नहीं, सब तेरे खैर ख्वाह हैं। तुझे तेरे घर में हंसता बसता देखना चाहते हैं। तू बेवकूफ़ है, तुझे हमदन से मोहब्बत है लेकिन अपने मामा पापा से नहीं। तू उनकी इकलौती औलाद है, उनकी तमाम तर खुशियों का मरकज तो है। चाचू को हमदन के निकाह की खबर ने इतना शदीद दुख दिया कि चाचू को हार्ट अटैक हो गया। चाचू उस दिन से अपनी हंसी मुस्कुराती बेटी को बुझा बुझा देखकर खुद भी अंदर ही अंदर गुल रहे हैं। चाची जी भी हम्मा वक्त परेशान रहती है। बड़े पापा, बड़ी मामी हमदन भाई की इस हरकत पर सख्त पशेमान हैं। बड़े पापा ने ही फैसला किया है कि शीज़ा का वजूद मेरे घर में खुशियां बखेरेगा। हमदन नहीं तो अमार से ही। दादा और दादी का भी यही फैसला है। हमदन भाई के बड़े पापा ने अपनी जायदाद से घर से आग कर दिया। कोई भी हुरिया की शक्ल नहीं देखना चाहता था। इस घर की खुशियाँ तेरे हाँ की मुंतजर हैं। मुस्कान पर सोच अंदाज में गोया थी। मुस्कान, मेरे हाँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने अपनी ज़िंदगी हमदन के नाम मसकूक करके हमदन की संगत में गुजारनी चाहिए थी। मुझे क्या पता था तकदीर में मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं किस से शिकवा करूं? मैं किस को अपना गम दिखाऊं? मोहब्बत के सफ़र में मोहब्बत का हम सफ़र इस तरह हाथ छोड़कर चला जाएगा कि मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। शीज़ा और रो रही थी। शीज़ा, तो बस हमदन भाई को दफ़ा करो, इनकी वजह से हमारा हंसता बसता घर परेशानियों में है। तो बस एक फ़ैसला कर लो, चाचू चाची की खुशी या हमदन की बेवफाई का गम। मुस्कान सख्त लहजे में बोली। मुस्कान, तो मुझे बचपन से जानती थी मैं तेरे सामने कितनी दलीलें दूं। तू ही तो मेरे पाकीज़ा जज्बों की गवाह है। मेरा दिमाग शल हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, एक समझौता सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है, चेहरे पर शाही कसाफत दूर कर सकता है। जो इतनी बड़ी कुर्बानी देकर सबके चेहरों पर इस घर में जो खुशियाँ लाएगी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है तेरा दामन खुशियों से खाली रह जाए? मुस्कान ने इसकी अच्छी खासी ब्रेन वॉश कर डाली थी। वो पिछले 8 माह से बड़ों के कहने पर शीज़ा को समझाने आती थी।
اور آج اس سے ہاں کروا کر ہی گئی تھی۔ مسکان نے سب کو شیزا کی رضامندی کی خوشخبری دی تھی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، سب ہی نے بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ عمار کے چہرے پر بھی شرمیلی سی مسکان تھی۔ عمار کا دل اپنے رب کا شکر گزار تھا کہ عمار کے دل میں شیزا کی چاہت بچپن سے ہی تھی، لیکن عمار نے اپنے جذبات و احساسات کو دبا کر اپنے دل و دماغ کو صرف یہی باور کروایا تھا کہ شیزا اس کی بھابھی ہے، بس بھابھی کا تقدس کبھی پامال نہ کرنا۔ عمار کو کیا معلوم تھا کہ رب العزت اس کی برسوں کی چاہت کو اس طرح پورا کر دے گا۔ بے شک ہمارا رب ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ ہماری اس بات پر صدق دل سے ایمان لے آیا تھا۔ عمار اپنے رب کا بے حد شکر گزار تھا۔ بزرگوں نے جلد ہی شادی فکس کر دی۔ شائستہ بیگم، جمشید صاحب، شیزا کی ماں باپ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ گھر بھر کے بڑے اور بچے سبھی خوش تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد شیزا اور عمار کی مہندی کا فنکشن تھا۔ کمبائن فنکشن تھا۔ تمام بزرگ بڑے خوش اور ینگ جنریشن بھنگڑا ڈال رہی تھی۔ شیزا عمار کے پہلو میں بیٹھی آنچل میں اپنا منہ چھپائے ہوئے تھی۔ ہمدن، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو یہ سب رسومات کی ادائیگی تمہارے ہمراہ کرنی تھی۔ میرا ہمراہی بدل گیا۔ میں عمار کو کس طرح ایک شوہر کا رتبہ دوں؟ میرا دل آج بھی تمہیں چاہتا ہے، بھلے تم نے مجھے طلاق دے دی، لیکن میں دل میں کسی اور کی چاہت لیے کیسے کسی کو آباد کر سکتی ہوں؟ شیزا اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ مسکان آئی تھی اسٹیج پر اور رسم کرنے، تو شیزا آج آخری دفعہ تم اس شخص کو سوچ لو اور الوداع کہہ دو۔ کل تم کسی کی بیوی بن جاؤ گی اور ہمارا مذہب ہمیں شوہر کی حق تلفی کا درس نہیں دیتا۔ یاد رکھنا۔ مسکان روح بڑے انداز میں بول رہی تھی۔ عمار نے مسکان کا کاندھا تھپتھپاتے شاباش کہہ دی تھی۔ شیزا دلہن بن کر قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس پر اداسی و سوگواریت اس کی حسن کی مزید دعام بخش رہی تھی۔ لوگ شیزا اور عمار کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ شیزا خود کو آنے والے وقت کے لیے کمپوزڈ کر رہی تھی اور رکسی ہوئی اور سب نے گھر کی راہ لی تھی۔ شیزا کا بڑا ہی پرتپاک اور وحلانہ استقبال کیا گیا تھا۔ پھولوں کی پتیوں سے شیزا نے باری باری سب کے چہرے دیکھے اور سب کے چہروں پر خوشیاں رقصاں تھی۔ سب کزنز گانے گا رہے تھے اور تالیاں بجا رہی تھی۔ شیزا کو گھر میں ویلکم کیا تھا اور لڑکوں نے بھنگڑا ڈالا تھا۔ آج اس گھر میں خوشی کونے کونے میں رقصاں تھی۔ شیزا کی دادی جان نے اسے پاس بلایا تھا۔ مسکان شیزا کو لیے دادی جان کے روم میں لے گئی۔ شیزا ٹینشن میں تھی کہ مسکان نے چھیڑا تھا۔ میڈم جی، آج آپ بڑوں کی لسٹ میں آ جاؤ گی۔ دادی جان سب سمجھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ ٹینشن نہیں لو، سب پر یہ وقت آتا ہے۔ مسکان چھیڑ چھاڑ کرتی اسے سمجھا رہی تھی۔ شیزا نہ سمجھنے کی کیفیت میں مسکان کو دیکھ رہی تھی۔ شیزا بیٹا، سدا سکھی رہو، شاد رہو، آباد رہو، سہاگن رہو۔ مجھے اپنی سمجھدار بیٹی کے فیصلے پر فخر ہے۔ میرا عمار تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے گا۔ بس ایک التجا ہے، کبھی شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی، نہ کبھی میرے عمار کی حق تلفی کرنا۔ دادی جان دھیرے دھیرے پیار سے سمجھا رہی تھی اور وہ ہمدن کو چھوڑ کر نئی زندگی کی نئی الجھنوں میں گم تھی۔ مسکان وغیرہ شیزا کو عمار کے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ شیزا کو آنے والے وقت کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ شیزا کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ مسکان نے سب کو کہا، چلو سب اپنے اپنے رومز میں بھی بس آتی ہوں۔ مسکان بھی فل میک اپ اور ہیوی ڈریس اور ہیوی جیولری میں تھی اور خود کو سنبھالتی شیزا کے پاس آ کر بیٹھی۔ شیزا میری جان، آج سے ہمدن بھائی تیرے نامحرم ہے اور اسلام میں نامحرم سے پردہ ہے۔ شیزا، عمار ایک مخلص محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوگا، بس تم شوہر کے حقوق میں کوتاہی نہ کرنا، اس سے ہمارا رب بھی ناراض ہوتا ہے۔ اسلام میں شوہر کا بہت بلند رتبہ مقام ہے۔ مسکان دھیرے دھیرے شیزا کو سمجھا رہی تھی۔ شیزا خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ روم کا دھیرے سے دروازہ کھلا تھا اور مسکان فوراً ہی بیسٹ آف لک کہہ کر بیڈ روم سے چلی گئی تھی اور عمار روم میں آ گیا تھا۔ مسکان نے عمار کو بھی بیسٹ آف لک کہا تھا اور مسکان کے جانے کے بعد عمار نے گیٹ لاک کر دیا۔ شیزا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، پسینہ انگ انگ سے پھوٹ پڑا تھا۔ السلام علیکم، میری زندگی، میری جان، میرا سب کچھ تم پر قربان۔ عمار شیزا کے روبرو بیٹھا تھا اور دل جذبات میں ڈوبا سلام کیا تھا۔ شیزا کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ میں اتنا بھی حسین نہیں لگ رہا کہ آپ مجھے دیکھنے میں گم ہو۔
سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ عمار نے شوخی سے چھیڑتے ہوئے شیزا کا چوڑیوں بڑا مہندی سے رچا ہاتھ تھاما تھا۔ شیزا کے بدن میں برقی دوڑ رہی تھی۔ عمار نے شیزا کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور شیزا کے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شیزا نے زور سے آنکھیں بھیج لی تھی۔ عمار شیزا کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ اے میری طرف دیکھو، عمار نے جذبات سے مخمور لہجے میں کہا تھا۔ شیزا کی بند پلکوں میں سے آنسو نکل آئے تھے۔ شیزا نے یہ لمحات خلوت شب و زفاف زندگی کے محبت بھرے پل امدان کے ساتھ گزارنے کا سوچا تھا۔ عمار بے چین سا اٹھ بیٹھا تھا۔ اے دیکھو تو میری طرف۔ عمار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ شیزا تمہیں میری قسم مت رو، میں نے چاچو چاچی سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کبھی نہیں رونے دوں گا، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہاری ہر طرح سے خیال رکھوں گا، پلیز میری جان ڈو ناٹ کرائی۔ عمار نے شیزا کے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ شیزا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ شیزا تم مجھے زندگی میں ہمیشہ ہر قدم ہر موڑ پر اپنے ساتھ پاؤ گی، میں زندگی کے ہر دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری زندگی میں انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی اور مجھے اپنے ساتھ ہمیشہ مخلص پاؤ گی، میری زندگی تم پر قربان، میری زندگی کے شریک سفر، میں تمہیں اپنے دل کا حال کیسے بتاؤں، کیا کروں عمار۔ شیزا نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر عمار کی جانب دیکھا تھا۔ شیزا کو مسکان کی بات یاد آ گئی۔ شیزا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے، عمار جیسا شوہر تجھے مل ہی نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں کنواری لڑکی کو اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ کوجا کے طلاق یافتہ میری جان تو طلاق یافتہ ہے۔ ہمدرد بھائی اور تیرے درمیان نکاح گزشتہ 12 سال سے تھا۔ نکاح خلوت کی اجازت دیتا ہے، تمہارے درمیان جو کچھ ہوگا تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ صرف ایک عمار ہے جو تجھے اس معاشرے میں بے عزت ہونے سے بچا سکتا ہے۔ عمار کے سہارے سے ہی معاشرے میں سروائیو کر سکتی ہے۔ شیزا کا دماغ ماضی کے دریچوں میں اترا ہوا تھا۔ شیزا عمار نے گمسم بیٹھی شیزا کو پکارا تھا۔ شیزا یکلک تھی اور عمار کے سینے سے الگ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ عمار نے بہت ہی محبت سے شیزا کو باہوں میں بھرا تھا۔ عمار میں تمہارے حق تلفی نہیں کرنا چاہتی، میں محرم کی سوچ کر گناہگار ہونا نہیں چاہتی، میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی، شیزا روتے ہوئے ہچکچائیوں کے درمیان کہہ رہی تھی اور عمار کا دل اپنے رب کے حضور شکر ادا کر رہا تھا۔ عمار میں اپنے شوہر سے وعدہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں تمہاری پابند ہوں، ہمدن کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دوں گی، شیزا پر وسوق کے لہجے میں بولی تھی۔ عمار تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ شیزا میری جان شکریہ، ان پرانے رشتوں کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں جو موجودہ رشتے کو تکلیف سے دوچار کریں۔ شیزا کی سمجھ میں ان کی ماں کی بات آ گئی اور شیزا کی زندگی مہک اٹھی تھی۔ شیزا محبت کی راہوں میں گم ہو گئی تھی اور عمار کی ہمراہی تھی۔ خواتین و حضرات، یہ تھی شیزا کی سچی کہانی، جو کہ اپنے دیور عمار سے شادی کر لیتی ہے کیونکہ اس کا اپنا خاوند اسے 12 سال رکھنے کے بعد اسے طلاق دے دیتا ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی دیور بھابھی کی سچی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔